अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ब्रिगेडियर सजाद असगर है और ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस के हवाले से मैं जो बात करूंगा उसमें मेरा थोड़ा सा लिंक है। इसकी वजह से मैं उसमें सब्जेक्ट में काफ़ी इंटरेस्टेड रहा हूँ और कुछ मैंने रिसर्च खुद भी की, देखा भी, वहाँ पे लोगों से भी पूछा जो वहाँ पे रह के आए वगैरह, और ऑफ कोर्स बंगाली, इंडियन, पाकिस्तानी राइटर्स वगैरह का जो है उनका पढ़ा भी, देखा भी, एनालाइज भी किया। और इसी तरह बीबीसी वगैरह या अमेरिकन वगैरह बाहर के जो लोग थे उनके क्या तबसरे थे उसके ऊपर। तो मेरी ईस्ट पाकिस्तान के साथ एसोसिएशन ये है कि जी मैं वहाँ पे 2 दफ़ा खुद रहा हूँ, पढ़ा हुआ भी हूँ मैं आदमजी स्कूल ढाका का, और मेरी फैमिली की भी एसोसिएशन है। मेरे फादर अभी 4थी दफ़ा 1971 में वहाँ पे गए थे। काफ़ी रिश्तेदार वहाँ पे इस क्राइसिस के दौरान शहीद हुए, वो वहीं पे दफन हुए हैं, उनके बॉडीज़ वापस नहीं आई। हमारे इसी तरह और भी बेशुमार मेरे कुछ करीबी अजीज़ थे, बशमूल मेरे वालिद जो जंगी कैदी भी रहे, और उन्होंने वो सारा कुछ देखा और बर्दाश्त भी किया जो कुछ हिंदुस्तान वाले करते रहे हैं। तो जो मैंने रिसर्च वगैरह की है उसके हवाले से जो कुछ आजकल यहाँ पे बातचीत वगैरह लोग करते हैं या जो भी करते हैं, मेरा भी एक नुक्ता नज़र है, और मेरा नुक्ता नज़र ये है कि इसमें सच कम और झूठ बहुत ज़्यादा है। हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से चूँकि ज़्यादातर जवाब नहीं दिया गया, तो बेशुमार कहानियाँ जो हैं झूठी, उनको सच बना दिया गया है। मैं आपसे कुछ चीज़ों के बारे में जो बात वगैरह करना चाहता हूँ। मैं वहाँ पे 69 तक खुद रहा हूँ, वहाँ से फिर मैं सिलेक्ट होके इधर आ गया मिलिट्री कॉलेज जेएलएम के लिए। अभी मैं इस हवाले से ये वहाँ पे बताऊँगा कि थोड़ा सा कि जब हम वहाँ पे गए तो 1968 में मेरी जो यूनिट थी, हमारे पास शेख मुजीबुर रहमान और उनके साथी जो अगरतला केस में इन्वॉल्व थे, वो हमारे पास कैद थे। ठीक है, शेख मुजीब साहब से कई दफ़ा मुलाकात हुई, बड़े अच्छे तरीके से हुई, बड़े अच्छी तरह पेश आते थे, बातचीत वगैरह करते थे। साथियों को जो बाकी थे, कमरुज़्ज़मान और ताजुद्दीन वगैरह या मौज़म वगैरह, इनको हमने ज़रूर देखा है, मगर दूर से देखा है, इनके साथ इंटरेक्शन नहीं किया। ठीक है, मगर ये याद रखिएगा कि जो सियासतदान है वो एक वक्त में एक बात करता है और दूसरे वक्त में वो दूसरी बात करता है। मिसाल के तौर पे शेख साहब एक साइड पे वो कहते थे कि जी मैं किस तरह गद्दार हो सकता हूँ, मैं तो 1940 में मुस्लिम लीग का झंडा लेके लाहौर के उसमें आया था, बिल्कुल आए थे, मगर साथ 1972 में वो ये कहते हैं कि इस आज़ादी का ख्वाब जो है मैं 1947 से देख रहा हूँ। तो बात ये है कि भाई सच को जानने की कोशिश करें। ये डेमोक्रेट लीडर जब ये पावर में आए, इन्होंने क्या किया? क्या मुजीब डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं जा रहा था? क्या उसने बाक्सल नहीं बनाई? क्या उसने अपोजिशन को खत्म करके वन पार्टी सिस्टम लाने की कोशिश नहीं की? क्या वो जितनी बातें कर रहा था, डिड ही डिलीवर इट? ऐसी बात नहीं है कि हम अपने लीडर्स को पहचानने की पहले कोशिश करें। ठीक है, बंगालीज ने उसको पहचान लिया, उन्होंने मुजीब को और उसकी फैमिली को खत्म कर दिया। हम वेस्ट पाकिस्तानी तो नहीं कर सके, उन्होंने खुद किया, बिकॉज ही फेल्ड देम मिजरेबली। इसी तरह उसके साथियों को उन्होंने खत्म कर दिया जेल के अंदर, बिकॉज उन्होंने जो बोला, झूठ बोला। जो कुछ ईस्ट पाकिस्तान में 71 के बीच में हुआ, उन लोगों ने भुगता है, चाहे वो इंडिया की तरफ से था, चाहे वो मुक्ति बानी की तरफ से था, या पाकिस्तानी फौज की रिटेलिएशन थी, मगर उन्होंने वो बर्दाश्त किया और उन्होंने सोनार बंगला का ख्वाब जो उनके आगे बनाया गया था, उन्होंने अपनी बर्बादी की सूरत में देखा। इंडिविजुअली बंदे मारे गए, प्रॉपर्टी तबाह हो गई, कारोबार खत्म हो गए। ठीक है, लोगों की बच्चियां अगवा हुई हैं। अभी ये कोई कहे कि बच्चियां अगवा नहीं हुई है, बड़ी ज्यादती वाली बात है। ठीक है, क्या कलकत्ता के बाजार के बीच में बंगाली लड़कियों को नहीं बेचा गया? इसी तरफ रेप की बातें करते हैं और ये बातें करते हैं। अगर आप रेप की बात वगैरह कर रहे हैं तो कितने रेप हो गए हैं? कोई स्टैटिस्टिक्स तो आप बताएं ना,
اور ذرا بتائیں تو صحیح, ڈی این اے ٹیسٹ کروائے, نام دینا لسٹ میں کتنوں کے ریپ ویسٹ پاکستانیز نے کیے ہیں. اینڈ واٹ اباؤٹ بنگالیز جو انہوں نے ریپ کیے, یا انہوں نے اٹھا کے لڑکیاں جو بیچی ہیں, وہ ہم نے تو نہیں نا جا کے کلکتہ میں بیچی. دوسری بات جو بہت زیادہ کی جاتی, دیٹ از اباؤٹ جینوسائیڈ, یا بڑا مظالم ہوئے. اس میں میری کچھ گزارشات ہیں. نمبر 1, سب سے پہلے ایسکلیشن کے بیچ میں یہ بندوں کو مارنے والا جو کام ہے یہ کس نے شروع کیا ہے؟ آرمی نے, ویسٹ پاکستانیز نے, بہاریز نے, یا بنگالیز نے؟ اور میں سب بنگالیز کو بلیم نہیں کرتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے مجھے پتا ہے عوامی لیگ کی جو سپورٹ تھی وہ اربن ایریاز کی تھی, اور وہ سکولوں کالجز وغیرہ تھی جہاں پہ ان کے اوپر سیکولر انفلوئنسز تھے بیکاز آف دا ہندو لابی جو کہ آپ کے ایکڈیمک سرکلز کے بیچ میں چھائی ہوئی تھی. رورل ایریاز میں مجیب کی وہ والی بات نہیں تھی, وہاں پہ الیکشن میں دھونس دھاندلی کے ساتھ یہ لوگ آئے ہیں. سب سے پہلے کس کو مارا گیا ہے؟ آرمی نے تو لا اینڈ آرڈر ریسٹور کرنے کی کوشش کی ہے. پھر بغاوت شروع ہو جاتی ہے. وہ لوگ جنہوں نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے پاکستان کا, آرم فورسز میں یونیفارم پہنی ہوئی ہے, وہ کس وجہ سے بغاوت کر رہے ہیں بھائی لا اینڈ آرڈر سچویشن میں؟ اسی طرح سول سروسز جو حکومت پاکستان سے تنخواہ لے رہے ہیں اور وہ بات چیت جو حکم جو ہے وہ مجیب کے مان رہے ہیں, بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ 25 مارچ سے پہلے ہی وہ انسٹرکشنز اگر ان سے لینا شروع کر دیے تو آپ کا کیا خیال ہے یہ کوئی سازش نہیں تھی؟ یہ ایٹ دا سپر آف دا مومنٹ یہ سارا کام ہوا ہے. یہ جس طریقے سے آرگنائز اور آرکسٹریٹڈ پورے صوبے کے بیچ میں ہونی شروع ہوئی ہے, میسیجز آ رہے ہیں, میسیجز جا رہے ہیں, ہمارے لیے کیا احکامات ہیں. ظاہری بات ہے جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا احکامات ہیں تو اس کے ساتھ اس کا آپ کا پہلے لنک ہوتا ہے, یہ ویل پلانڈ آرگنائزڈ ہے. تو سب سے پہلے جناب کس نے خون کی لائن جو ہے وہ عبور کی ہے؟ ایک بات. دوسری چیز کہ مارا ہے, یہ جو فگر دیا گیا ہے یہ آپ کے اپنے لوگ اور انڈینز جو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ دیز آر ہائیلی ایگزیجریٹڈ. 3 لاکھ بندہ بھی شاید نہیں ہے جس کو 30 لاکھ بنا دیا گیا ہے. پاکستانی فوج تو بلڈ اپ ہوئی ہے آہستہ آہستہ. 25 مارچ کے بعد وہاں پہ بلڈ اپ ہونی شروع ہوئی ہے, لوگ یہاں سے جانے شروع ہوئے ہیں, اور انہوں نے جا کے ریزسٹنس کو پہلے ہٹ کر کے جو ای پی آر اور ای بی آر کے لوگ جو بغاوت پہ اترے تھے ان کو کلیئر کرنا تھا کہ وہ ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ اترتا, ساتھ ہی انہوں نے مارنا ہی شروع کر دیا. اگر ایسا ہوتا تو ڈھاکہ میں آبادی رہنی تھی. دوسری چیز, اگر یہ اتنے مرڈر ہوئے ہیں, ان کی اجتماعی قبریں کدھر ہیں؟ کتنی آپ نے آج تک اجتماعی قبریں کھود کے دکھائی ہیں لوگوں کو؟ آپ لوگوں نے تو خود پہلے بھی اور بعد میں بھی بہاریوں کو زیادہ قتل کیا ہے. آپ کے تو سوار میموریل جو ہے اس کے نیچے جو بندے دبے ہوئے ہیں وہ بنگالی نہیں ہیں, وہ بہاری ہیں جن کو 16 اور 17 دسمبر کو شہید کیا گیا آفٹر دا سرنڈر, اور اس کے بعد سوار میموریل کھڑا کر کے بتایا گیا جی کہ یہاں پہ شہداء اور انٹلیکچوئلز اور یہ لوگ دفن ہوئے ہوئے ہیں. جو کچھ تیاری ہوئی تھی سازش تھی, اسی لیے تو آپ جگن ہاتھ ہال کے بیچ میں جو پچڈ بیٹلز وغیرہ ہوئی اور وہاں سے جو اسلحہ نکلا ہے وہ کدھر سے نکلا ہے؟ اقبال ہال اور جگن ہاتھ ہال سے. یا وہ جو لیڈیز جو تھا ہاسٹل تھا میڈیکل کالج کا, اس میں جو آپ کے پاس وہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس ایکسچینج کے اوپر گئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ اور ان کی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آپ نے کبھی بتایا ہے اس چیز کا؟ آپ کے تو اپنے لوگ 16 دسمبر کے بعد ڈس ایلوین ہوئے ہیں. آپ لوگ کیوں نہیں میجر جلیل کی بات کرتے؟ کیا ہوا تھا میجر جلیل کے ساتھ؟ آل آف اے سڈن میجر جلیل جو ہے گڈ بکس میں سے نکال دیے گئے. زین العابدین کتابیں لکھتا ہے, اس کو دھمکی ملی, وہ بیچارہ شریف آدمی جا کے امریکہ میں آباد ہو گیا ہے. آپ کے تو 1973 میں آرڈیننس آپ نے پیش کیا بعد میں جس کی لیجسلیشن کی کہ کوئی آفیشل ورشن کے علاوہ بات کرے گا اس کو سزا دی جائے گی اور جرمانہ دیا جائے گا. آپ نے کو تو 50 سال سے کھلا پروپیگنڈا جو ہے بنگلہ دیش حکومت کو ملا ہوا ہے, جس کے بیچ میں وہ دبا کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں لوگوں کے خلاف اور ہمارے لوگوں کے خلاف بالخصوص.
اور سچ کو چھپایا جا رہا ہے. بھائی آپ کا کیا خیال ہے جو کچھ بہاریز کے ساتھ یا ویسٹ پاکستانیز کے ساتھ ایسٹ پاکستان میں ہوا مارچ کے اینڈ میں اور اپریل کے شروع میں، کیا آپ کا خیال میں وہ ویسٹ پاکستان میں لوگوں کو نہیں پتا تھا؟ ڈسپائٹ بیسٹ ایفرٹس آف دا گورنمنٹ بائی سینسرشپ وغیرہ، مگر جو لوگ وہاں سے زخمی ہو کے یا لوٹے پٹے ادھر سے آ رہے تھے وہ بتا نہیں رہے تھے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کتنے بنگالیز تھے ادھر ہمارے پاس؟ 4 لاکھ سے زیادہ بنگالیز تھے ہمارے پاس مختلف محکموں کے بیچ میں. واٹ ہیپنڈ؟ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے، عزت کے ساتھ رکھا ہے. ایون آفٹر 16 دسمبر عزت کے ساتھ ان کو واپس بھیج دیا کہ یہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے ہمارے راستے جدا ہو گئے ہیں، نفرت بیچ دیوار کھڑی ہو گئی ہے، سب یہاں سے عزت کے ساتھ آبرو کے ساتھ گئے ہیں. جب کالج میں تھے تو 1971 کے بیچ میں آفٹر مارچ میں جس ہاسٹل میں رہتا تھا اس ہاسٹل میں، ٹھیک ہے، میرے ساتھ ایک میرا بنگالی کلاس فیلو بھی تھا، بلکہ میرے ساتھ 2 تھے. ایک شاہد نام کا تھا جس کو ہم پیار سے بندو کہتے تھے، وہ اور اس کی فیملی تو خیر ریپیٹریٹ ہو کے چلے گئے. دوسرا جو میرا ساتھی تھا اس کا نام تھا سید مقید الحسن. سید مقید الحسین جو تھا 71 وار کے بعد ہی ریفیوزڈ ٹو گو ٹو ایسٹ پاکستان کہ جی میرے والد صاحب اور فیملی کی خواہش تھی کہ میں تعلیم ادھر مکمل کروں، میں تعلیم مکمل کرنا چاہتا ہوں. اسی پاکستان آرمی نے ایکسپٹ کیا اس کی پلی کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو اپروچ کیا، اور اللہ مرحوم کی مغفرت کرے کروٹ میاں محمود علی جو کہ ایک بنگالی تھے اور بڑے اچھے نفیس انسان تھے، ان کے کہنے کے اوپر مقید کو ملٹری کالج میں ہی رکھا گیا اور اس نے وہاں سے اپنی تعلیم مکمل کی. اسی گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو یونیورسٹی آف انجینئرنگ لاہور جو ہے اس کے میں سے اس کو پیٹرو کیمیکل کے بیچ میں ڈگری دی، اور ایک اچھا مستقبل کے ساتھ ہمارا دوست مقید جو تھا اس نے زندگی گزاری سعودی عرب میں، ایجپٹ میں، آج کل وہ کینیڈا میں ہوتا ہے. ہم نے تو اس اکیلے بندے کو ادھر کسی بھی کلاس فیلو نے اس کو مارا پیٹا نہیں ہے، اس کو گالیاں نہیں دی ہیں. ہمارا وہ آج بھی ساتھی ہے، ہم اس کو آج بھی محبت سے ملتے ہیں. اسی دوران میں میرے اسی ہاسٹل کے بیچ میں کیڈٹ کالج فوجدار ہاٹ سے 2 لڑکے آئے. ایک میرا کلاس فیلو تھا جس کا نام شوکت چاندنا تھا، اور ایک ہم سے جونیئر لڑکا تھا جس کا نام تھا وقار احسان حق. چاندنا کی فیملی لوٹی پٹی ہوئی ایسٹ پاکستان سے آئی تھی، اور اس کے والد جو چٹاگانگ کے بیچ میں بزنس کرتے تھے ان کا آج تک پتہ نہیں لگ سکا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح وقار احسان حق جو تھے اس کے والد کیڈٹ کالج فوجدار ہاٹ کی فیکلٹی ممبر تھے، ان کو وہاں پہ شہید کیا گیا، اور وہ بھی لوٹی پٹی فیملی ادھر ویسٹ پاکستان آئی. ابھی یہ دونوں کولیگز جو تھے میرے ہاسٹل میں تھے، ان کی کہانیاں ہم نے سنی، دکھ ہوا، مگر اس کا بدلہ ہم نے مقید سے یا شاہد سے تو نہیں لیا. ہم لوگ جب ڈھاکہ میں تھے تو میری یونٹ کے بیچ میں ایک بنگالی آفسر جو خانگی مجبوریاں ہوتی ہیں اس میں آرمی میں اس کو کمپیشن کیس کہا جاتا ہے، اس کے اوپر ہماری یونٹ میں پوسٹ ہوئے. ان کا نام تھا میجر بلایت حسین چودھری. ہمارے ساتھ رہتے تھے، اٹھنا بیٹھنا تھا ان کے ساتھ، آنا جانا تھا ان کے گھر میں. بڑی نفیس شخصیت کے مالک تھے، بڑی محبت کرنے والے تھے، اور وہ میری یونٹ کے بیچ میں سیکنڈ ان کمانڈ بھی رہے، کمپنی کمانڈر بھی رہے، مگر ان کے ساتھ ہمیں کبھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا. ہماری یونٹ وہاں سے واپس 69 میں ڈھاکہ سے آ گئی، اور کچھ عرصے کے بعد جب ان کا وہاں پہ کیس والا ختم ہو گیا تو میجر چودھری بلایت چودھری جو تھے ان کی بھی پوسٹنگ ادھر ویسٹ پاکستان میں ہو گئی. گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ کچھ جگہوں کے اوپر تمام بنگالیز جو ہمارے بھائی تھے اور ان کی فیملیز، ان کو اکٹھا کر دیا جائے تاکہ وہاں سے ان کو جہازوں میں، بحری جہاز میں کے ذریعے جو ہے واپس
جو ہے ڈھاکہ بھیج دیا جائے۔ ہماری ہی یونٹ کے ایک آفسر کو رسپانسبلٹی ملی کہ ان بنگالیز کو آپ نے لاہور سے اوکاڑا چھاونی میں پہنچانا ہے، مگر چلنے سے پہلے ان کو پتہ لگا کہ میجر بلایت حسین چودھری جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں اس میں۔ تو ان نئے نئے پروموٹ ہوئے تھے، میجر تھے، انہوں نے سی او سے ریکویسٹ کی کہ سر ہمارا یہ یونٹ آفسر ہیں، نہ مانیے تو میں آپ کی گاڑی جو ہے وہ لے جاتا ہوں، اس میں ان کو میں ادھر پہنچا دوں گا۔ تو سی او جو تھے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب سی او کی جیپ کے بیچ میں انہوں نے میجر بلایت حسین چودھری کو ساتھ بٹھایا، ٹھیک ہے جی، ٹرکوں میں اور بسز میں فیملیز کو لوڈ کیا اور سامان کو لوڈ کیا۔ بریک لی جو کہ نارملی ہمارا کانوائے سسٹم میں آرمی میں ہوتا ہے کہ بریک وغیرہ کرتے ہیں۔ تو وہ جب رکے تو دو بنگالی جو تھے غالباً سپاہی لو رینک میں سے تھے، وہ اچانک بھاگنا انہوں نے کانوائے سے ہٹ کے شروع کر دیا، جس کے بیچ میں وہ جو گارڈ والے تھے وہ اچانک انہوں نے رائفلیں تان لی اور وہ فائر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ہمارے ان آفسر نے، میجر صاحب نے ان کو امیڈیٹلی فائر نہ کرنے پہ روک دیا کہ فائر نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ سر، صوبیدار صاحب نے کہا سر یہ بھاگ جائیں گے تو ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کہیں نہیں جا رہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی چیز ہوئی، وہ 300-400 گز گئے تو وہ لڑکے جو تھے دونوں کے دونوں وہ رک گئے اور پیچھے مڑ کے انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا کہ یار کسی نے فائر بھی نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ تو ہمارے میجر صاحب نے جب وہ رک گئے تو انہوں نے اپنے ہی جو لوگ تھے، یہ بنگالی بھائی ہمارے تھے، انہی میں سے ایک جو سمجھدار صوبیدار صاحب تھے، ان کو کہا کہ جی آپ جائیے اور ان کو جا کے واپس لے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو کیوں مصیبت میں ڈال رہے ہیں، آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ واپس جا رہے ہیں اور ہم آپ کو ادھر ہی لے کے جا رہے ہیں، آپ واپس جا رہے ہیں، آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں۔ خیر وہ صوبیدار صاحب گئے، انہوں نے ان کو سمجھایا بجھایا اور وہ لڑکے واپس آ گئے اور ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ وہ بیٹھے اس کے بعد ہنسی مذاق کر کے کہ یار کدھر دوڑے جا رہے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے ہندوستان کی سائڈ پہ ہے۔ تو ان کو لے کے وہ اوکاڑا پہنچ گئے۔ جب وہ اوکاڑا پہنچ کے ان کو ادھر حاضری والا لگوا کے ان کو سارا کاغذی کاروائیاں مکمل کر کے جب یہ فارغ ہو کے واپس چلنے لگے تو وہ کھانے کا ٹائم ہو رہا تھا، تو ہمارے لڑکے جو تھے یونٹ کے، انہوں نے اپنا وہیں پہ کھانے کا بندوبست شروع کر دیا۔ تو جو چیز مجھے آج بھی پنچ کرتی ہے کہ پرخلوص لوگوں کی محبت کیا ہوتی ہے اور وہ کس طرح فیل کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ جب وہ کھانا پکا رہے تھے تو میجر بلایت چودھری جو ہمارے بنگالی افسر تھے، انہوں نے ہمارے ویسٹ پاکستانی افسر کو کہا کہ کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ آخری دفعہ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ سر آپ کے لیے کھانا اندر میس میں بنا ہوا ہے اور وہ غالباً اچھا بنا ہوا ہوگا، ہم تو یہ فیلڈ والے یا ہماری تو یہ دال ہی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں یار، آپ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کے دال کھانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں اس کے بعد زندگی ملے یا نہ ملے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے دال کھائی لوگوں کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ ہر ایک سے انڈیویجولی روتے ہوئے گلے ملے اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ جدا ہوئے۔ ہمیں وہ آج بھی یاد آتے ہیں کہ جو ایسٹ پاکستان میں لوگ جن کی تدفین ہوئی تھی کیونکہ باڈیز واپس لانے کی اجازت نہیں تھی، ان کی تو قبروں کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ مگر آپ کو میں یہ یاد دلا دوں کہ راشد منہاس شہید کے ساتھ متی اللہ جو اس ایئر کریش میں ختم ہوا تھا، اس کی یہاں پہ ہم نے پاکستان میں تدفین کی تھی کراچی میں، اور بنگلہ دیش گورنمنٹ کی ریکویسٹ کے اوپر 90s کے بیچ میں ہم نے وہ قبر کشائی کر کے جو کچھ بھی اس کے بیچ میں تھا متی اللہ کا، وہ ہم نے واپس باعزت طریقے سے کیا، جس کو آپ نے وہاں پہ ڈھاکہ کے بیچ میں بڑا عزت احترام اور ہیرو کے طور پہ تدفین کر کے اس کے اوپر
جو ہے مسولیم وغیرہ اس کا مانومنٹ وغیرہ بنا دیا ہے. بنگلہ دیش آرمی یا مکتی بائنی کو سرنڈر سرمنی میں ساتھ شریک کیا ہو اور اس نے ساتھ سائن کیے ہوں؟ نو سر. انہوں نے مکتی بائنی کو استعمال کیا ٹرین کر کے پاکستان کے خلاف، اور جب وقت آیا تو ان کو انہوں نے ایک سائیڈ پہ ہٹا کے یہ عزت کا ہار اپنے گلے میں ڈالے کہ یہ ہماری فتح ہے، مکتی بائنی کی یا بنگلہ دیش کی فتح نہیں ہے. دوسری چیز، ہم نے وہاں پہ اتنا کچھ سامان جو بھی سرنڈر کیا، چاہے وہ رائفلیں تھی، چاہے وہ گاڑیاں تھی، یا جو کچھ بھی تھا، وہ کدھر گیا؟ کیا وہ انہوں نے بنگلہ دیش کو دیا، یا بنگلہ دیش آرمی کو دیا، یا اس کے بیچ میں ہر چیز کا سامان بھر کے وہ کلکتہ لے گئے؟ جب کلکتہ لے کے گئے اور لے جا رہے تھے، انٹرسٹنگلی وہیں پہ میجر جلیل نے ان کانوائز کو روکنے کی کوشش کی، جس کے اوپر بنگلہ دیش گورنمنٹ کے مسٹر تاج الدین احمد اور کرنل عثمانی CNC صاحب نے اس کی سرزنش کی کہ تم کیوں روک رہے ہو، اور his words were کہ پاکستان نے سرنڈر کیا ہے، یہ سامان ہمارا ہے. اگر 6 پوائنٹس صحیح تھے اور ان کی خاطر بنگالیز نے جد و جہد کی اور انڈیا نے ان کا سائیڈ لی اور سپورٹ کیا، تو جناب انڈیا 6 پوائنٹ پہ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں اس بیسس پہ آزادی دے دیتا؟ یا بنگلہ دیش والے ہل ٹریکٹس کے جو چکماز ہیں، اپو چکما وغیرہ، ان کو اس کی بیسس پہ کیوں نہیں آزادی دے دیتا؟ تیسری چیز یاد رکھیے گا کہ جو کچھ 71 میں بنگالیز نے کرنے کی کوشش کی اور آرمی نے جوابی کارروائی کی، کیا اس کے بیچ میں آرمی یا گورنمنٹ آف پاکستان حق بجانب نہیں تھی؟ ساری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کون سا ملک دوسرے ملک اپنے ملک سے علیحدہ ہوا ہے بالکل اس طریقے سے امن چین سے؟ کس نے کیا ہے؟ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جو باتیں کی ہیں یہ میری ریسرچ ہے. I'll request you کہ پلیز سچ کی طرف سفر شروع کیجئے، خود ریسرچ کیجئے، خود انالائز کیجئے، سوال اٹھائیے اور ان کے جواب تلاش کیجئے. سچ کیا ہے؟ یہ ضروری ہے. جو کچھ لکھ دیا گیا وہ سچ نہیں ہے. سچ بہت مختلف ہے. ہر ملک کے بیچ میں لوگوں کے مفادات ہیں چیزوں کو چھپانے پہ اور پروپیگنڈا کرنے پہ. غور کیجئے گا کہ اس طریقے سے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. 70 کے الیکشنز ہی فراڈ تھے. کیا ہمارے سیاستدانوں نے ایوب کو فورس کر کے اگرتلہ کیس واپس کرا کے مجیب کو آل پارٹیز کانفرنس میں نہیں بلایا؟ بعد میں جب مجیب ان لوگوں کے ہاتھوں سے نکل گیا، اس کا وقت مشکل نکل گیا، اس نے ان سب کو گھاس ہی نہیں ڈالی. تو یہ تلخ چیزیں ہیں بھائی، جو ہم لوگ چھپاتے ہیں یا بٹس اینڈ پیسز میں ڈسکس کرتے، کلیکٹیولی ہم ان کو نہیں دیکھتے اور ان کا امپیکٹ کو نہیں دیکھتے. تھینک یو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ.